बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद चीन से भी ज़्यादा हो गए हैं, जबकि सिंध ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वफाक चाहता है कि लाखों की तादाद में कोरोना से मुतासर मरीज बढ़े। जबकि जस्टिस फायज़ साहब के खिलाफ आज सदारती रेफरेंस की समात में आला अदलिया ने वफाक से ये सवाल किया है कि उस हुकूमती शख्सियत का नाम बताएं जिसने इस बात का तयन किया कि जस्टिस फायज़ साहब ने मिसकंडक्ट के मुर्तकिब ठहरे हैं। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, कोरोना केसेस की तादाद चीन से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 24 घंटों के दौरान घंटों के हिसाब से जो हैं वो मरीज सामने आ रहे हैं और अमवात में भी इजाफा हो रहा है। क्या हुकूमत अब जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे, स्मार्ट लॉकडाउन से सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं? मैं जी इसके ऊपर अब जो भी इमरान खान साहब करेंगे, वज़ीर आज़म साहब, वो खुद देखेंगे सारा सिलसिला कि ये क्यों इस तरह से हुआ है कि 13 हफ्ते के बाद जो दुरुस्त तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन चूँकि टेस्ट नहीं हुए, प्रेस ब्रीफिंग्स भी शुरू हुई थी, ख़त्म हो गई, फिर वो शुरू हुई थी, वो ख़त्म हो गई, और अब एक नंबर जो है वो जारी कर दिया जाता है। और ये बात जो है वो बहुत पहले इस नशिस्त में जब शुरू हुई थी, फरवरी के अंदर से ही शुरू हुई थी। मार्च में हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, हम इस प्लेटफॉर्म से कम के समझा सकें लोगों को कर्व क्या होता है, कितना अरसा लगता है इसको ऊपर जाने में, थोड़ा सब्र करें। एक मखसूस मुद्दत तक मुकम्मल टोटल अगर मार्च के अंदर हम कर लें इसको, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, और उसके बाद ये है कि उसके बाद वो कंटेन हो जाएगा, वायरस फैलेगा नहीं। और सारी ही चीज़ें जो भी रिसर्च आई और जो अब तक मौजूद है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि इसकी वैक्सीन जो है वो तैयार नहीं होने जा रही। वैक्सीन अगर तैयार होगी तो वो आगे के नस्ल के लिए काम आएगी, या नया जो बच्चे होंगे या जो लोग यंग होंगे उनके लिए काम आएगी। इसका इलाज नहीं हो रहा। और ये भी बात की गई थी कि इस जून के अंदर इसमें पीक आ जाएगी। अब बात यह है कि टोटल अगर 85,264 केसेस हैं तो ये हैं 13 हफ्ते के केस। पिछले 13 हफ्तों में पाकिस्तान में 85,000 केस आए हैं, लेकिन इसमें से 4,500 सिर्फ 24 घंटों में आ गए हैं। यानी कल तक जो है वो 81-82 हजार थे। तो हाँ, तो यानी अब इसका मतलब ये है कि अगर इसी हिसाब से देखें तो ये कल 90,000, ठीक है ना। और फिर उसके बाद तो बात यह है कि ये वो है जो ईद से पहले जो, क्योंकि गुमगू की कैफियत रही है कि लॉकडाउन करना है नहीं करना। ये भी इस प्रोग्राम में गुजारिश की थी वज़ीर आज़म साहब से कि सारे मिसाइल्स जो हैं वो एक साथ फायर ना करें इकोनॉमी के ऊपर। उसकी वजह यह है कि ये मामला अगर तूल पकड़ गया और उसके नतीजे में आपको दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा, तो ये जो एहसास प्रोग्राम और बाकी सारे प्रोग्राम्स हैं, इसको जरा थोड़ा सा संभाल के, इसको ये मत अपने, ये बाकायदा इस प्रोग्राम में भी बात हुई है और उनके वज़रा से भी बात हुई है और उनसे भी बात हुई है कि इसको आप जो है वो ऐसे ना करें कि उसके बाद कोई ऑप्शन ना रहे। मतलब अगर अब लॉकडाउन करते हैं तो सानिया निस्तर साहिबा किधर है आजकल? वैसे एहसास प्रोग्राम की सानिया निस्तर साहिबा थी ना, तो वो तो सारे पैसे आपने उनको दे दिए, तो अब आप स्टील मिल बेचेंगे। अब यानी अब आप एक होती है कि आप जरा प्लानिंग कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि यार अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें मामला तूल पकड़ गया और वैसे हो गया जैसे इस दुनिया में चंद बेवकूफ जो तिब्बी माहिरीन जो बात कर रहे हैं, तो उनकी भी जरा बात सुन ली जाए। लेकिन मसला ये कि हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर से, अभी तक डॉक्टर्स की कोई मीटिंग नहीं हो पाई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, फैसल सुल्तान साहब के अलावा। तो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, डॉक्टर्स आज जो डेथ हुई है सुबह, बड़े सीनियर एनेस्थीसिया के डॉक्टर, और ये वो थे जो इंटेंसिव केयर यूनिट में वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स थे उनको ट्रीट कर रहे थे। और जिन्ना हॉस्पिटल कराची से लेके गंगाराम हॉस्पिटल तक और हयाताबाद से लेके और कोयटा तक बेशुमार, अब तो तादाद भी उनकी बताएं तो लोग डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे कि डॉक्टर्स इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं, चले गए। ठीक है, तो अब वज़ीर आज़म साहब कल शायद फिर कोई लॉकडाउन का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। मैं उस पर अब कुछ कहना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि वो पीक टाइम हमारा जो था वो जून में ही था, 24 जून, और ये उस वक्त और ये उस वक्त होना था। और मैं देखें इस वक्त
صرف ایک گزارش کر سکتا ہوں لوگوں سے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اب ماسک اور لوگ بغیر علامتوں کے گھوم رہے ہیں، اور ابھی آج جو ایک انتقال ہوا ہے وہ تو بالکل وہ تقریباً ینگ بندہ، میرے خیال سے 40 کو اگر آپ ینگ ہی سمجھا جائے 40 کی عمر میں، تو وہ جو ہے وہ مکمل اس نے اپنی کیئر کی ہوئی تھی. عید کے دنوں میں وہ اپنے گاؤں گئے اور اپنے گاؤں میں وہ اپنی فیملی سے ملا ہے، ساتھ اپنے چند جاننے والوں سے ملا ہے. وہاں پہ اس نے انفیکشن کیری ہوا، واپس آیا اور اس کو واپس آنے کے بعد صرف 24 گھنٹے لگے ہیں، اس کو کھانسی ہوئی ہے، اس کو ہسپتال لے کے گئے ہیں اور اس کو انتقال ہو گیا. اچھا، اب بات یہ وہ 14 دن کا انکوبیشن پیریڈ اور علامتیں وغیرہ اس میں کچھ نہیں تھیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں صرف گزارش لوگوں سے اس مرحلے پہ یہی کی جا سکتی ہے، ایک تو یہ کہ احتیاط کریں. جو پہلی بات جب یہ ہو رہی تھی نا، جب میں اس پروگرام میں بات ماسک کتنا ہونا چاہیے اور ڈسٹینسنگ ایسے کریں اور ایسے کریں، اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ آپ نکل جائیں گے آگے، اس پر ایک دفعہ کر لیں سختی، اور پھر سختی کر کے آپ تیزی سے آگے نکل جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے پھر جو ہے وہ اس کو سیریس کسی نے لیا نہیں. صوبائی حکومت سیاست ہوتی رہی اس دوران، نواز شریف شہباز شریف نے بھی ٹوپی ڈرامہ، کوئی نہ پیسہ آیا، نہ کوئی دھیلا آیا، نہ کوئی کام ہوا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، اور اس کو پکڑنا ہے، یہ ٹویٹ فلانا ڈھماکنا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا فال گائے کون ہوگا. ایک فال گائے ہوتا ہے نا کہ سب پھر کس پہ جائیں گے، تو فال گائز جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب خود اور یا ان کے وزیر مشیران جو اس دوران سیاست کرتے رہے اور جو وار کیبنٹ بھی بنی. میں انتظار کروں گا کہ وزیر اعظم کل کیا بات کرتے ہیں. اچھا، پرائم منسٹر کو مستقل ان کے پاس یہ اطلاعات تھیں، لیکن سوال وہ تھا کہ اس میں معیشت اور جو یعنی پھر 3-4 کو آپ نے ساتھ بٹھانا ہے نا. اب مطلب اگر آپ مستقل رزاق داؤد اور حفیظ شیخ اور وہ سارے کے سارے لوگ، کسی نے سٹیل مل خریدنی ہے، کسی نے یہ کرنا ہے، کسی نے باہر نکل جانا ہے، کسی نے، تو بات ہی ہے کہ ان کے ساتھ رہ کے تو آپ نہیں ڈیسیجن کر پاتے. پھر بلدار صاحب کا جھگڑا ہو گیا نئے چیف سیکرٹری کے ساتھ، پھر پنجاب میں نئے چیف سیکرٹری کے ساتھ پھر ان کا رولا رپا پڑا ہوا ہے، بلدار صاحب کی پھر نہیں بن رہی ان سے، اب ان کو تبدیل کرنا ہے. مطلب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ خان صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو ایسا لوگوں نے گھیرا ہوا ہے. اب یہ جیسے فائز صاحب کا کیس جو ہے یہ بالکل ایک مختلف رخ پہ جاتا نظر آ رہا ہے. میں اس پہ کمنٹس نہیں کر رہا، لیکن اس کے اوپر جو کچھ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ جو باتیں اور جس طرف لوگوں کو لے کے گئے ہیں، لوگ مذاق سمجھتے رہے کورونا کو ابھی تک، کووڈ-19 کو. اور ڈاکٹر صاحب حکومت ہی سنجیدہ نظر ڈاکٹر نہیں آ سیمی رہی. جمالی جو ہیں ان کے ہسبینڈ کو انہوں نے بھی اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا، سیمی جمالی صاحبہ نے، اور بہت جو فرنٹ لائن پہ آپ کو شخصیات نظر آ رہی تھی ٹی وی پہ، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ لوگ پھر اس سے ان کی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ انفیکٹ ہو گئے ہیں. اچھا، اب بات اور اس میں یہ کہ پی پیز کہاں گئیں اور ٹیسٹ کہاں گئے اور وہ کیا بنا، کون کس سے پوچھے گا، کیا وہ سب غائب ہے. اب ایک پریس ریلیز آتی ہے، وہ بھی شاید اب آتی ہے نہیں آتی مجھے نہیں پتا. میں انتظار کروں گا وزیر اعظم صاحب کو اس مرحلے پہ بہت اسٹرانگ کیونکہ اب وقت نہیں ہے. دیکھیں نا پیک پہ اگر آپ کے ایک دن میں 8,000 9,000 کیسز چائنا سے زیادہ تعداد ہو جائے تو پھر اتنی ہی سفری پابندیاں بھی لگیں، اتنی ہی دیر سے پھر آپ جو ہے آپ کے لوگ آگے موو کریں گے. جتنی جلدی آپ اس کو فلیٹ کر لیں گے. یہ موقع تو روز نہیں آتے نا، بعض دفعہ سنجیدہ ہوتے ہیں زندگی میں، کچھ باتوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ نہیں کہ اس نے کہہ دیا آ کے کان میں، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ کے نکل گیا فلانا معاون خصوصی تو جی ایسے ہی کرو. تو اب اس کو کیسے یہ کرتی ہے حکومت اور وزرائے اعلیٰ اور صوبائی حکومتیں اور سارے یہ خود بات کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اندازہ تھا اس بات کا. بات وہی ہے کہ وہ لوگ ایسے آ جاتے ہیں نا، یہ ان کے ذہن میں بالکل آئیڈیا تھا کہ میں اس کو ہفتہ 10 دن سختی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرا کے اور پھر نکل جاؤں. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ان سے آخری آدمی کون ملا تھا، یعنی جو آخری آدمی ملا تھا نا، وہ پہلے جو سارا ان کو ایکسپیرینس، وہ آخری آدمی جو ملا تھا وہ اس کی بات میں آ کے انہوں نے وہ کر دیا. اچھا، بہرحال تو اب اللہ کرے خیریت سے ملک بھی رہے اور حکومت اور ایم پی ایس بھی بہت زیادہ کیسز ہیں. اب میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، اس پہ بس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ خیریت سے نکالے. اور یہ جو 2% ہوتی ہے 1000 میں سے، یہ اس وقت کی کیلکولیشنز تھیں جب یہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا. یہ اس وقت کی کیلکولیشنز نہیں تھیں جب یہ اس طرح سے کھل جانا تھا لوگوں نے. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے. ملکی سیاست میں آتا ہوں دوبارہ، اور یہ ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ اس میں
آپ کو یاد ہے اے پی سی کے بعد اے پی سی بلائی گئی تھی ثانیہ اے پی ایس جب ہوا تھا آرمی پبلک اسکول والا، تو اس کے بعد ایک اے پی سی کال کی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس میں آرمی کا ہی کی انوالومنٹ تھی، جنرل راحیل شریف، انہوں نے اے پی سی کال کر لی تھی اور ساری پارٹیوں سے کہا تھا کہ فوری سیاست تلخیوں کی عروج پہ تھی اس وقت دھرنے میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے، لیکن پھر کیا ہوا کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ گئی، صرف ایک نقطہ طے کرنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے، اور سب بیٹھ گئے تھے. تو ایک کوشش کی گئی تھی کہ سیاست نہ ہو اور صرف جو ہے وہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں اور صرف کووڈ کے اوپر بات کر لیں اگلے. ایک کوشش کی گئی تھی ریاست کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے، لیکن اس کا بھی پھر یہ ہوا کہ اس میں سیاست آ گئی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، اس کی شکل نہیں دیکھے گا، وہ یہ کرے گا وہ کرے گا، اور وہ جو کوشش تھی ریاستی اداروں کی کہ سب کو ایک ساتھ بٹھائیں، وہ کوشش ناکام ہو گئی. اچھا، تو اب یہی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے صاحب. اور ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا بات کر لیں کہ سسٹم چلتا نظر آ رہا ہے نہیں چلتا نظر آ رہا. اس کو یہ سسٹم جو ہے نا، یہ پرابلمز کریٹ ہوں گے آگے. اور خان صاحب کو اب دیکھیں نا، یہ اس کو روکنا چاہیے تھا تھوڑا سا. احساس پروگرام جو ہے نا، اس کو اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو مطلب آپ ذرا دیکھ کے کہاں ہے، کتنی خامیاں ہیں، کتنے لوگوں کو ملا ہے، ڈیٹا ہے نہیں، مزدور کون سے مزدور، پھر وہ نکلیں گے. اب کیا ہوگا، اب اگر لاک ڈاؤن اب کرتے تو اب کیا ہوگا. اب میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک کوئی ایسی بات کریں گے جس میں اور معیشت بھی آگے چلے اور کچھ نہ کچھ. نہیں قومی پالیسی کا ایک بات پہ کوئی اکٹھے ہی نہیں ہو رہے، کابینہ نہیں اکٹھی ہو رہی ایک بات پہ. وہ چیف منسٹر پھر وہ بزدار صاحب پھر کہہ رہے ہیں چیف سیکرٹری کو ہٹاؤ وہاں سے. ابھی تو گیا ہے وہ چیف سیکرٹری، تو وہ وہاں پر وہ ایک نیا مسئلہ ہے. وہ ظاہر بزدار صاحب اب چیف بیوروکریٹس آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بن نہیں پا رہی بات. پرائم منسٹر صاحب اب خود اس کو دیکھیں جیسے بھی دیکھنا ہے انہوں نے. اچھا، میں صرف یہ بات آپ سے کروں کہ اس پورے تناؤ میں جو میں بار بار آپ سے بات کہتا ہوں نا یہاں پہ کہ سسٹم جا رہا ہے، اور سسٹم اس لیے جا رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ کے جو خطے کے حالات ہیں وہ سسٹم کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر پائیں گے اس فرکشن کو. اور اس فرکشن کو خطے کے بلکہ اب تو دنیا کے حالات، اور یہ جو پڑوس میں معاملہ ہو رہا ہے، دو طرف آپ کے تقریباً جنگ ہے، ٹھیک ہے. ایک طرف جو ہے افغانستان کے اندر سیٹل نہیں ہوا معاملہ ابھی تک کہ وہاں پہ کیا بنے گا، اور دوسری طرف جو ہے وہ چائنا کا اور انڈیا کا، جس کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف موڑنے کی کوشش. پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پورے معاملے سے، یہ چائنا اور انڈیا کا بارڈر کا تنازع ہے. لیکن اس سے پہلے چونکہ کشمیر کا معاملہ آ چکا تھا، پاکستان اس میں انوالو دوبارہ. اب اس میں دو تین واقعات، اور امریکہ میں تقریباً خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی. اب ٹرمپ جو ہے نا، ٹرمپ کی آپ اگر پرسنالٹی کو دیکھیں، ان کی ٹویٹ دیکھیں آپ، اب ان کی گفتگو سنیں، واہ، ٹھیک ہے نا، آؤ، وہ ان کو ٹویٹ کس طرح کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کم آن ڈاؤن. مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں پہ، مظاہرے ہو رہے ہیں، اس سے وہ اس کو لطف اندوز ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. روم جل رہا ہے، نیرو بانسری بجا رہا ہے، وہ اس کو خوش ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں. وہ آپ کو کہاں سے لگ رہا ہے کہ وہ مطلب فوج کو بلا لو. وہ خوش اس لیے ہے کہ ان کا جو ان کا یہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے مودی ہے، اب سڑکوں میں مظاہرے ہوں، لوگ مر جائیں، کھپ جائیں، مودی کو یقین ہے کہ میرا جو ووٹ بینک ہے نا، جو انتہا ہے، وہ میرے ساتھ ہی رہے گا. مطلب میں جتنا لوگوں کو ماروں گا، خون بہاؤں گا، وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے لوگ، کیونکہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہی رہیں گے. یعنی کہ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین ٹرمپ مودی میں آپ کامن چیزیں دیکھیں نا، آپ ٹرمپ اور مودی کی پرسنالٹی کو میچ کریں. دیکھیں نا، کیا اگر کہا جائے کہ 100 بندہ مر گیا، شہید ہو گیا کشمیر میں، تو مودی کے کیا تاثرات ہوں گے، ٹرمپ کے تاثرات ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ووٹ بینک تو بڑھ رہا ہے نا، تو وہ یہ اس پہ اچھا. اب پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کی طرف سے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ایک غلط، میرا خیال سے ایک غلط قسم کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اس دنیا کا نقشہ، جغرافیہ کا اور تعلق کا اور باقی سارا طے پایا تھا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آسٹریلیا جو ہے ہمارا بڑا اچھے ان سے تعلقات ہیں. آسٹریلیا بڑا زبردست ملک ہے. یہ اس کو بھی یولن دیزیو نے ڈچ سیاحوں نے ہی ڈھونڈا تھا
یہ بھی 200-300 سال پہلی کولمبس اور یہ جب واسکو ڈی گاما اور یہ سارے تو یہ ادھر پہنچ گئے تھے، تو ڈچ کمپنی پہنچ گئی تھی، ان کو وہ جزیرہ مل گیا بڑا سا، اور بڑا سا جزیرہ ملا اس کا، تو اس کا نام انہوں نے رکھا نیو ہالینڈ. یہ نیو ہالینڈ تھا، کئی سالوں تک آسٹریلیا نیو ہالینڈ کہلاتا تھا. اب آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی مودی صاحب سے ملاقات ہونی تھی، مودی صاحب سے ملاقات ہوئی نہیں، تو وہ پھر ورچوئل آن لائن ان کی گفتگو ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور یہ سفری پابندیاں لگی ہوئی ہیں کووڈ کے باوجود، اس کے باوجود یہ طے ہوا کہ ان کی ایک ملاقات ہوگی. اب یعنی دوسری ملاقات ہوگی، ایک پومپیو کی نتن یاہو سے ہوئی ہے ان دنوں میں، ایک زلمے خلیلزاد پاکستان آئے ہیں کیونکہ افغانستان کا ایشو، اور یہ جو ہے یہ ہائی لیول پہ آپ کو صدر اور وزیر اعظم کے لیول پہ آپ کو پہلی ملاقات ہوتی نظر آئے گی. اچھا، لیکن اس کے نتیجے میں یہاں پر خطے کے اندر بد ہوں گے اگر یہ اس ملاقات کے اندر، کیونکہ یہ ملاقات بڑی اہم ہے. یہ ملاقات اس لیے اہم ہے کہ جو آسٹریلیا ہے وہ ایک تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان تھوڑے سے ان کے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اگر بریک کا ٹائم قریب ہے تو میں بریک کے بعد تھوڑی سی بات کر لوں. یہ بریک کے بعد میں آپ کو صرف یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا پاکستان کے حوالے سے سسٹم، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ ایسٹرن بلاک ہے پورا، یا جو اسٹیبلشمنٹس دنیا بھر میں جو ایسٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں، وہ اس کرنٹ سسٹم کے اندر جو ہے وہ یعنی جمہوریت کے ساتھ ساتھ یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے، موجودہ سیٹ اپ، میں اسی لیے پرائم منسٹر سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ گوادر کا چکر لگائیں، ضرور سی پیک کا چکر لگائیں، کیونکہ چائنا کے اندر یہ تاثر ہے. چائنا نے ایک تو 2-3 وزیروں کو اٹھا دیا تھا کابینہ کے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ جو فورن جو ویسٹرن پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کو اٹھا دیں، اور ان کی پھر ان کے جو یہاں پہ ڈپلومیٹس تھے ان سے بھی بات ہوئی اسلام آباد میں، اور چائنا کا چکر بھی لگا تھا کچھ عرصے پہلے. تو وہاں پر ایک یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ کون سے لوگ ہیں، ان کا بھی کوئی ذہن کام کرتا ہے نا، ان کی بھی دنیا بھر میں انٹیلیجنس ہے. تو انہوں نے پھر یہاں پہ نام کنوے کیے تھے پراپرلی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے 1 سال پہلے اس پروگرام میں بات کی تھی کہ جو چھاپے پڑوائے گئے ہیں کہ جی وہ شادیاں ہو رہی ہیں اور چینی باشندے پکڑے گئے اور یہ کیے گئے، ان میں کئی کمپنیوں کے سی اوز تھے جو یہاں سے جن کو جانا پڑا. پھر عاصم باجوہ صاحب کی واپسی جو ہے وہ سی پیک ایز اے سی پیک چیئرمین تناظر میں دیکھی جائے. صحیح، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس پر مزید آپ سے بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، چائنا اور انڈیا کے تعلقات کی بات کرتے ہیں. بھارت کچھ دن پہلے لداخ میں چائنا نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، یہ براہ راست پاکستان پہ اس کا اثر ہونے جا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا دونوں میں جنگ کے امکانات ابھی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جنگ کے امکانات تو یہ جو میجر جنرل لیول پہ دونوں کی، پاکستان پہ اس کے جو اثرات مرتب ہیں نا، ڈسکس اس کو میں اسی لیے کر رہا ہوں، پہلے میں آپ کو واضح کروں اور ناظرین کو بھی، کہ پاکستان پہ اس کے بہت بڑے، پاکستان کے پورے سیاسی، یعنی پاکستان جب بنا ہے 47 میں تو اس وقت برطانیہ کے بعد امریکہ دنیا میں ایک پاور، اور دوسری پاور جو ہے وہ سوویت یونین. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ اس وقت سے ہے، یعنی لیاقت علی خان صاحب کے دور سے لے کے وہ اب تک، وہ پاکستان کا ٹو ورڈز امریکہ رہا ہے. ٹھیک ہے، چائنا کے ساتھ ہم رہے ہیں لیکن ہمارا جو پولیٹیکل ڈھانچہ ہے ملک کا وہ امریکہ کی طرف رہا ہے. امریکہ کی طرف سے اعتراض ہوا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اعتراض ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھماکنا ہو گیا، تو ہم جو ہے وہ، اور انڈیا جو ہے وہ سوویت یونین کی طرف رہا ہے. اچھا، اب لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک کنفیوژن کی پالیسی میں اس کے بعد ریاست پاکستان رہی ہے کہ جی چائنا ہمارا پارٹنر بھی ہے لیکن امریکہ کے ساتھ ہم نے اپنی تعلقات خراب نہیں کرے، بیلنس رکھ کے چلے، اور ایسے ہی ہوا اور بڑا اچھا کیا جو بھی کچھ کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے امریکہ کا، اور ان کا پھڈا پڑا ہوا ہے چائنا کے ساتھ. اچھا، اب اس پوری صورتحال میں میں آسٹریلیا کی آپ کو بات ذرا کروں، یا میں ایک اور آپ سے بات ہے کہ امریکہ نے یہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے بعد ہی برطانیہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا. تو برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کی سلطنت پھر کم ہونی شروع ہو گئی، اور یہاں پہ پاکستان نے بھی اور کئی ملکوں نے آزادی حاصل کی. اس میں
ایک تو جدوجہد تھی جاری، لیکن اس میں برطانیہ کی طاقت بھی ختم ہو رہی تھی. اس میں یہ وجہ وہ جنگ میں بری طرح سے ہار گیا تھا. اچھا اب یہ ہوا کہ وہاں پر جو جنگ ہارا برطانیہ، تو اس کے نتیجے میں امریکہ آ گیا. امریکہ جو تھا اس نے یہ جو فرنٹ تھا جاپان والا، یہاں پہ امریکہ نے اس کے بعد جنگیں لڑی، کوریا کی جنگ لڑی، ویتنام کی جنگ لڑی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے یہاں پہ سرمایہ کاری کی بہت زیادہ. اچھا چائنا اس وقت سو رہا تھا. ان کا چائنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ ہمارے ساتھ آئے، ہمارے خلاف کھڑا ہو کبھی کبھی. امریکہ نے یہاں سرمایہ کاری کی یعنی پیسہ لگایا بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پر اس نے کہا کہ یہ جاپان اور یہ سارے ممالک اور سنگاپور، جاپان، ساؤتھ کوریا، اس میں بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہوئی امریکہ کی طرف سے، اور وہ بڑی برانڈز بنی دنیا میں. مطلب صرف جاپان جو ایک بالکل چھوٹا سا چائنا اس کے سر پہ آ گیا ہے، لیکن اگر آپ صرف یہ دیکھیں اور کہ یعنی آپ اس طرح سے سمجھیں کہ 1970 تک چائنا کی پالیسی الگ تھی. 1970 کے بعد جو کسنجر گئے اور ڈن زیوپنگ کی وہاں پہ اس کے بعد ان کا دور شروع ہوتا ہے، وہ اوپن کرتے ہیں پورے. چیئرمین ماؤ کی حد تک تو چائنا کی پالیسی کچھ اور تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پالیسی ان کی بات کھلتی ہے آ کے. اچھا اب ڈن زیوپنگ کا دور جو ہے وہ کہتے ہیں پوری کی پوری، اور اگر کسی نے ان کو پڑھنا ہو تو وہ ایزری وگل کی جو کتاب ہے ان کے اوپر، وہ کتاب میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ ڈن زیوپنگ کے اوپر پڑھیں، اور وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ یعنی ان کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو اس بندے نے کنونس کیا ہے، پورا پاورفل پچھلی صدی کا وہ بندہ ہے. جاپان میں کیا ہوا؟ چائنا خاموشی سے بیٹھا ہے، اور امریکنز نے جاپان کے صرف ایک جو کہ اب چائنا کی طرف چلا گیا ہے. آپ ذرا صرف جاپان کے آپ کو میں برانڈز بتاؤں، جاپان سے برانڈز کون سے نکلتی ہیں؟ ٹویوٹا، ہونڈا، یہ ایک ملک کی بات کہہ رہا ہوں میں، ایک ملک صرف جاپان. نسان کی پھر آگے ڈیٹسن گاڑی، سوزوکی، مٹسوبیشی، سبارو، یہ برانڈز ہیں. مزدا ایک ملک کی برانڈز انٹرنیشنل لیول پہ. یاماہا، سونی، کیسیو، ہٹاچی، توشیبا ایک ملک کی برانڈز ہیں. پیناسونک، سیکو، شارپ، سٹیزن، کینن، یہ ایک ملک کی برانڈز ہیں. اچھا تو سرمایہ کاری کون کر رہا ہے؟ سرمایہ کاری سارا پیسہ کون لگا رہا ہے؟ امریکہ. اور یہ ملک فلورش ہو رہے ہیں. اس کے بعد ساؤتھ کوریا، ان کی برانڈز کیا ہیں؟ 2-3 برانڈز نام لے دوں، سیمسنگ، ہونڈائی، ایل جی، اور یہ جو کایا موٹرز ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ اور باقی آپ چھوڑ دیں سنگاپور کی کیا برانڈز ہیں باقی. اب یہاں ساری سرمایہ کاری کی آ کے امریکنز نے، اور امریکنز کو اس بات کا کہیں اندازہ ہو گیا تھا کچھ سال پہلے کہ یہاں پر ایک دوسرا ملک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہے خاموش، لیکن وہ تیزی کے ساتھ، تو انہوں نے پھر یہ انڈیا کے ساتھ اپنا معاملہ سیٹ کیا. اور آسٹریلیا چونکہ 45 میں ہار گیا تھا، ڈچ پہلے آ گئے، ڈچ کے بعد برطانیہ کی کالونی بن گیا وہ، پھر برطانیہ جب ہار گیا تو امریکہ وہاں پہ آ گیا. آسٹریلیا امریکہ کے ان کامن ویلتھ میں تو ہے، ان کو ابھی بھی ان کی جو وہاں پہ رول کرتی ہیں کوئین کرتی ہیں، کوئین الزبتھ تھی، لیکن آسٹریلیا قریب آ گیا زیادہ امریکہ کی. امریکہ نے بیسز بنا لی، سب کچھ کر لی. اب اگر آسٹریلیا امریکہ کو کسی نے سمجھنا ہے تو آسٹریلیا کی جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، اس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ہیو وائٹ. اچھا ہیو وائٹ اتھارٹی ہیں آسٹریلیا کی ڈیفنس پہ، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور ان کی بے شمار کتابیں ان کی آ چکی ہیں. ایک ان کی جو کتاب آئی ہے پچھلے سال وہ ہے ہاؤ ٹو ڈیفینڈ آسٹریلیا. اچھا ہاؤ ٹو ڈیفینڈ آسٹریلیا پڑھنے والی کتاب ہے، کیونکہ وہ اس میں صرف آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہے، وہ اس میں بات پورے پیسیفک کی کرتے ہیں. اچھا اس سے پہلے ان کی کتابیں آئی ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ایک اور ان کی چند سال پہلے کتاب آئی تھی، اور وہ بڑی مزیدار کتاب تھی ان کی، کہ چائنا جو ہے وہ اس کی شفٹنگ پاور، آسٹریلیا کی چوائس کیا ہے؟ آسٹریلیا کی چوائس بیجنگ ہونی چاہیے شفٹنگ پاور، یا ہونی چاہیے واشنگٹن.
اب وہ جو ہیو وائٹ ہے ان کی میں آپ کو ایک صرف ان کے خیالات سے آپ کو آگاہ کر دوں. یہ ہے آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ وہاں کا، وہ بڑا تھنک ٹینک، اور یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دا یو ایس شوڈنٹ گو ٹو وار وتھ چائنا اوور تائیوان. ٹھیک ہے، تائیوان کے ساتھ ہمیں امریکہ کو چائنا کو نہیں جانا چاہیے اور آسٹریلیا کو بھی نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ذرا اب آسٹریلیا کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی آپ ذرا پوزیشن دیکھیں ان کے پروفیسر کی جو اتھارٹی ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلنگ ٹو کم ٹو چائنا، اگر تائیوان کی مدد کے لیے ہم گئے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تائیوان از کلوزر ٹو چائنا دین ٹو امریکہ. وہ امریکہ سے زیادہ تائیوان جو ہے وہ چائنا کے قریب ہے اور وہ زیادہ چائنیز کا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اٹ ول لیڈ ٹو امریکاز ودرول جو ہے ایشیا سے ہو جائے گا. ہم بالکل اچھی طرح جانتے ہیں آسٹریلیا کا الائنس بھی خراب ہو جائے گا امریکہ کے ساتھ، سب کچھ ہو جائے گا. لبے لباب یہ اس پوری کتاب کا وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت امریکہ کو جنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ امریکہ ہار جائے گا جنگ، اور اگر امریکہ ہار جائے گا تو آسٹریلیا کو بھی نہیں جانا چاہیے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ تائیوان اور باقی جتنے اس خطے کے ملک ہیں ان کا جو معاشی ایشو ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے آسٹریلیا کا، ہمارا کیا جھگڑا ہے امریکہ کے ساتھ؟ بھئی ہمارے پاس تو چونکہ برطانیہ کے بعد امریکہ آ کے بیٹھ گیا تھا، تو یہ ہماری جتنی ٹریڈ ہے، ہماری جتنی تجارت ہے، ہم نے اس خطے میں رہنا ہے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ ہم کیوں جھگڑا لیں امریکہ کے خاطر؟ ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پر یہ سوچ پائی جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، بریک اب لے لیتے ہیں. اس آسٹریلیا کے ساتھ مودی بات کر رہے ہیں. بھائی مودی، ایک منٹ، ابھی تک آج کے دن تک مودی نے کوئی بات کی ہے چین کے بارے میں؟ بھائی پاکستان کے بارے میں تو 4 گز لمبی زبانیں ہیں نا مودی کی. اب چین کے اوپر مودی کا ایک آپ نے ٹویٹ سنا ہے؟ مودی یوگا میں چلے گئے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کووڈ سے بچانے کے لیے یوگا کی ایکسرسائز آدھا دن یا پونا دن یوگا میں یوگا کرتے ہیں. ان سے جو پوچھتا ہے جا کے کہ بھائی چائنا کا کیا کرنا ہے، وہ فوجی بیٹھے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل کی میٹنگ ہو رہی ہے، میجر جنرل کی فیل ہو گئی ہفتے والے دن 6 تاریخ. ہاں 60,000 کلومیٹر نکل گیا ہے زمین، اور وہ چائنا بیٹھ گیا اور اب ایک اوپر کے سطح سے وہ بات کرے گا. ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یوگا میں بیٹھ گئی جا کے. ایک بیان سنا آپ نے، ایک ٹویٹ سنا ان کا، دیکھا آپ نے چائنا کے بارے میں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، واپس آ کے اس حوالے سے آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین یہاں پر بریک دیتے ہیں. 60 کلومیٹر زمین نکل جائے اور مودی صاحب جو ہیں وہ یوگا پہ بیٹھ جائیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت آج پارٹی ترجمانوں کا بھی اجلاس ہوا ہے جس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں. دوسری جانب وزیر اعظم صاحب نے 24 گھنٹے کے دوران قوم سے خطاب کرنے کا بھی فیصلہ کیا. کیا اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ وہ تو میرا خیال ہے کووڈ کے حوالے سے وہ پالیسی اپنی اناؤنس کریں گے، غالباً جو اطلاعات آ رہی ہیں کل. اور لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے اور سینٹ کا بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ اجلاس طویل چلے گا. اسی اجلاس میں بجٹ پیش ہوگا 12 تاریخ کو غالباً، اور یہ ورچوئل نہیں ہو رہا، یعنی لوگ خود موجود ہوں گے ابھی تک جو بات ہوئی ہے. اب اس میں شہباز شریف صاحب آتے ہیں نہیں آتے، اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب، باقی شائستہ خان عباسی صاحب، یہ سارے سینٹ کا بھی ساتھ ہو رہا ہے. تو سینیٹرز بھی اور سینٹ بھی ہے اور قومی اسمبلی. تو اسلام آباد میں سیاست جو ہے، وزیر اعظم صاحب آتے ہیں نہیں آتے، سینٹ کیسے، اس میں کیا ماحول ہوتا ہے، اسی میں کووڈ 19 کے اوپر کیا بات ہوتی ہے، کس طرح سے خبریں، کیا ہوتا ہے خطے کے. تو اجلاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ آج جو اجلاس ہوا ہے ترجمانوں کا، پھر خبر باہر آ گئی، اس میں عمران خان صاحب نے اور تو بات کی معیشت کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ معیشت کے حوالے سے وہ ٹیکسز کا جو تھا سارا سلسلہ، اور حفیظ شیخ صاحب نے FBR کا چیئرمین لگانا تھا اور یہ کرنا تھا، اور وہ کووڈ کی وجہ سے وہ سارے معاملات اوپر نیچے ہو گئے. لیکن اب بات یہ ساری کہ عمران خان صاحب، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، اب تو خیر عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس کو ایک وار کیبنٹ اپنی بنا لیں، 2-3 ایشوز جو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس کے حوالے سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لوٹا وہ ویسا تو نہیں آیا نا واپس. اچھا، خان صاحب نے آج اپنے اجلاس میں پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب پہ تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی بھی کرپٹ اب نہیں بچے گا. اچھا، اب یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے.
ٹھیک ہے نا, شوگر, ادویات, یہ وہ چینی اسکینڈل, وہ اسکینڈل, لیکن کوئی نہیں بچے گا. یقیناً خان صاحب کو اس بات کا پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پنجاب پولیس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے. دیکھیں نا, ان کو پتا ہے پنجاب کے اندر, ایسا تو نہیں ہے نا. تو وہ خان صاحب کو پھر یہ کہ ان کو ہے اندازہ کہ نواز شریف صاحب کیسے گئے, ہو کیا رہا ہے, کیا معاملات ہیں سارے, اور اس کی وجہ سے وہ پھر ظاہر ہے تھوڑا سا غصے میں بھی ہیں. لیکن بات وہ یہ کہ انہوں نے نہیں آنا واپس. آپ عمران خان صاحب نے اس کو چلانا ہے جتنے عرصے وہ چلائیں, وہ نہیں آ رہے الیکشنز کے بعد. آپ کی پرفارمنس جو ہے نا اس کے اوپر توجہ دیں. ایسا کوئی نہیں ہو رہا کہ ملک کا پیسہ واپس نہیں آئے گا, وہ اگلے سیٹ اپ میں آئے گا. تو آگے جو اگلا جو نظام بنے گا اس پہ پھر سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.